अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बिलाखिर एतराफ़ किया है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है और इस महंगाई की वजह से जो शहरी इलाकों में रहने वाला लोअर मिडिल इनकम तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। लेकिन उसके साथ उन्होंने हल भी तजवीज़ किया कि इस सारी मुश्किल सूरत हाल में जो सरमायादार और कारोबारी तबका है उनको बेहद मुनाफा मिल रहा है, और उन्होंने दरख्वास्त की और हिदायत भी की ऐसे सरमायाकारों को और कारोबारी हजरात को कि वो अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें। और दूसरा जो हुकूमत का ये नुक्ता नज़र रहा है कि इस वक्त जो महंगाई है इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का ऊपर जाना है, और जहाँ तक मकामी सतह पर पैदा होने वाली चीज़ें हैं जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट हैं या इस तरह की अशिया हैं, बकौल मुशीर ख़जाना के वो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये इनका दावा कितना दुरुस्त है इस पर बात करेंगे। शहबाज, ज़ाहिर है कि हमने ये भी देखा है कि इदारा शुमार के अदाद शुमार भी सामने आए और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, महंगाई में ज़रूर इजाफा हो रहा है। उन अदाद शुमार से हट के भी हमारा अपना भी मुशाहिदा है, अपना भी तज्जिया है। शायद इससे पहले मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों में, फैमिली में, दोस्तों में, कोलीग्स में लोगों को इतना डिप्रेस नहीं देखा, इतना स्ट्रेस में नहीं देखा कि जो महंगाई की वजह से जितना लोग परेशान हैं। तो जो मुशीर खजाना है लगता ये है कि इतराफ़ तो कर रहे हैं लेकिन शायद आधा सच बोल रहे हैं कि सिर्फ एक मखसूस जो लोअर मिडिल इनकम जो शहरी इलाकों में रहने वाला तबका है सिर्फ वो मुतासर है, दही इलाकों में इसका कोई चर्चा नहीं है। मेरे ख्याल में ये हकीकत के बिल्कुल बरक्स है, अक्रॉस द बोर्ड इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा कामरान, इनका शौकत तरीन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बैकग्राउंड कुछ और था जिसकी वजह से वो मजबूर हुए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कल भी उन्होंने इसको प्लान किया था थर्सडे को, लेकिन फिर बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 3 दिन से कुछ जो खबरें आ रही हैं और जो प्राइमरीली गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मार्केट में पैनिक की वजह बनी। सबसे पहले जो इन्फ्लेशन का नंबर आया वो हुकूमत की अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, 11.5% सिर्फ नवंबर में, और जो मंथली इन्फ्लेशन फिगर था नवंबर ओवर अक्टूबर वो 3% था, 13 साल की तारीख का हाईएस्ट नंबर, और जो 11.5% था वो 21 माह का हाईएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर था। फिर दूसरा जो एक हुकूमत पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा वजारत खजाना का डायरेक्टली काम था कि हुकूमत ने जो कर्जे लिए बैंकों से उसके ऊपर उन्होंने जो शरह सूद अदा की वो इतनी थी कि मार्केट तो कहा कि हुकूमत तो गई, ये हुकूमत कर क्या रही है, वजारत खजाना कर क्या रही है, किस रेट के ऊपर वो हालांकि स्टेट बैंक का रेट जो है वो 8.75 था, वो भी रेट्स आगे बताते हैं आगे जाके। फिर तीसरा फैक्टर ये हुआ कि स्टॉक मार्केट ने फिर इसके ऊपर रिएक्ट किया। स्टॉक मार्केट में ब्लड बात हुआ थर्सडे को, 2135 पॉइंट्स गिर गई, आज फिर कोई 212 पॉइंट्स गिर गई। तो और फिर सोने पे सुहागा तो तजारती खसारे का नंबर आया, खासतौर पर दरामदाद का 7.85 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख का तकरीबन जो 75 साल की है हमारी, उसके अंदर इतना कभी एक महीने के अंदर दरामदाद नहीं। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस मामले में हम मस्बत रिपोर्टिंग क्या करें। एक जो आपने ये स्टॉक मार्केट वाली बात की, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब तारीख में मतलब 5 मरतबा ऐसा हुआ कि 2100 से ज़ायद पॉइंट स्टॉक मार्केट एक दिन में गिरी। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो 5 दफ़ा ये मार्केट इस तरह गिरी, 4 दफ़ा ये सेरा जो है इस हुकूमत को जाता है कि 4 दफ़ा हुआ कि 2100 से ज़ायद पॉइंट एक ही दिन में गिरी। और इस पर मैंने एक हल्का सा ट्विटर पे तबसरा किया तो जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले थे सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी गाली दी जो मेरे ख्याल में मामूल है पब्लिक डिस्कोर्स में। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका हुकूमत की पॉलिसी से ब्लॉक करना ना भूलिए, जिसने गाली निकाली इसको ब्लॉक कर दीजिए। इसका उनकी पॉलिसी से, हुकूमत की पॉलिसी से लेना देना क्या है? कहते तो वो ठीक है कि स्टॉक मार्केट तो कराची में है, प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में वो क्या तो ठीक रहे हैं, उसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। तो क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसीज का मैंने बता दिया ना कि महंगाई उसके तजारती खसारा, दरामदाद, वजारत खजाना का गलत फैसला, इतने महंगे रेट के ऊपर कर्जा लेना, ये वो सारे फैक्टर इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया। वो तो मैं भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान की इकोनॉमी से उस तरह नहीं होता, लेकिन वो रिफ्लेक्शन होती है परसेप्शन जो हो रहा प्रिवेल कर रहा होता है उसकी। अच्छा, इसमें जो शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3-4 मैंने वो पॉइंट्स बड़े मुझे लगे, मैंने कहा वो इस पर हम डिस्कस करते हैं, फिर हम जो एजेंडे के ऊपर वापस आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये जो बात आपने भी कही कि उन्होंने कहा जो इसके पीछे IMF का मुआहिदा, ये मान गए वो। पहले भी उन्होंने कहा था कि IMF के मुआहिदे की वजह से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा
جو ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے بات کی بلکہ 2 دفعہ کہا کہ اس کی جو ذمہ دار ہے اس وقت کی اکنامک ٹیم ہے مارچ 2021 کی، وہ غالباً ان کو یہ بات ہم یاد دہانی کروا دیتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو وہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا، اگر انہوں نے کچھ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کیا تھا، تو پھر میری یہ ریکمنڈیشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ تمام افراد جنہوں نے غلط معاہدہ کیا تھا اور حکومت پاکستان مجبور ہوگی اس معاہدے کو ماننے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن لے. ورنہ یہ بات مت کریں کہ وہ پچھلی ٹیم ذمہ دار تھی. وہ پچھلی ٹیم بھی ان کی تھی، آج بھی انہی کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی. جو انہوں نے مہنگائی کی بات کی کہ اربن لوور مڈل جو کلاس ہے پاکستان کی، خاص طور پر شہری علاقوں میں انہوں نے صرف ذکر کیا کہ جو متوسط ترین طبقہ ہے وہ مہنگائی سے افیکٹ ہو رہا ہے، وہ مہنگائی میں پس رہا ہے، جو ان کے الفاظ تھے، اور ہمارا اس کے اوپر کنسرن اور ہم ان کے لیے کچھ سبسڈیز دے رہے ہیں. اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو یہ کہ ہم سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. سبسڈی صرف جا رہی ہے غریب ترین طبقے کو، متوسط ترین طبقے کو نہیں جا رہی، یہ بات کلیئر ہو جائے. اور جو غریب ترین طبقے کو بھی جا رہی ہے، کل ہی جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی پرسوں غالباً، اس کے اندر ایک سمری گئی تھی انڈسٹری منسٹری کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اوپر 5.6 ارب روپے کی سبسڈی چاہیے نومبر اور دسمبر کے مہینے کے لیے، صرف 5 اشیاء کے اوپر سبسڈی دینے کے لیے. وہ ای سی سی نے فیصلہ ڈیفر کر دیا تھا. ان کے پاس پیسے تو ہے نہیں، دانے گھر میں ختم ہوئے، کہاں سے اگلے والوں کو متوسط ترین طبقے کو سبسڈی دیں گے، یہ بات کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو اپر مڈل انکم گروپ ہے شہری علاقوں میں، وہ تو مہنگائی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کو فرق نہیں پڑ رہا. مہنگائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا کہ مہنگائی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، وہ تو گاڑیاں بھی اون کے اوپر خرید رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو دیہاتوں کے اندر جو مہنگائی ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ان کے میجر تھے. ایک انہوں نے جو بات آپ نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ سرمایہ دار پیسہ تو بنا رہا ہے تو وہ پھر تنخواہیں کیوں نہیں بڑھاتا، وہ تنخواہیں بڑھائیں. اس میں 2 اعترافات ہیں، بلکہ ایک اعتراف ہے اور ایک انہوں نے اپنے ذمہ بھی کام لے لیا ہے. پہلا اعتراف یہ ہے کہ حکومت مہنگائی پہ قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، آپ تنخواہ بڑھائیں تو لوگوں کو آپ کمپنسیٹ کریں. دوسرا ان کے اوپر اب یہ بات ہے کہ آج سے صرف 3 دن پہلے جو پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور خاص طور پر لیبر یونینز کے جو حکومتی اداروں میں کام کر رہے ہیں مختلف شہروں میں، انہوں نے دھرنا دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، باب وائس لگائے کے ان کو روکنے کی کوشش کی. کنٹینر بھی اسے رکھے گئے، وہ ساری رکاوٹیں توڑ کر وہ پہنچ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. تو ذرا ان کی بھی تنخواہیں بڑھا دے شوکت ترین صاحب، پھر یہ ضرور کہیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑھا دے. تو یہ میرا خیال سیٹ کر دیں. یہ جو ایک جو میرے خیال میں بات ہے نا، دیکھیں اعداد و شمار اپنی جگہ پہ، جو غریب طبقہ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بڑا ترقی یافتہ تھا، غریب کو تو ہر دور میں مار پڑتی ہے، لیکن جو کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون ہوتی ہے وہ آپ کا ہوتا ہے جو مڈل انکم گروپ ہے. اب ہو کیا رہا ہے، غریب کو تو مار پڑ ہی رہی ہے. ہمارے یہاں لگتا ہے جو مڈل انکم ہے، یہ تو لوور مڈل انکم کی بات کریں نا، وہ اس کو افیکٹ کری ہے. میرے خیال میں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد مڈل انکم والے جو لوگ ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں. تو اب آپ ہمارے یہاں لگتا ہی ہے کہ 2 گروپ ہی ہیں، یا آپ ایکسٹریم پاورٹی ایکسٹریم پورسٹ ہیں، یا پھر آپ بہت ایلیٹ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو درمیان والا طبقہ ہے متوسط سفید پوش، وہ مجھے لگتا ہے ختم ہوتا ہے. دیکھیں اگر امیر ترین طبقے کے اوپر یا امیر طبقے کے اوپر یا اپر مڈل انکم کلاس کے اوپر اگر افیکٹ اس طرح نہیں پڑ رہا، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کی سیونگز ختم ہو رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو جتنا کما رہا اتنا ہی خرچ کرے، اس نے سیو بھی کرنا، تو وہ سیو کرے گا، انویسٹ کرے گا تو اکانومی کا پہیہ چلے گا. تو یہ مت ہمیں بتائیں کہ اپر مڈل انکم گروپ کے اوپر اور امیر طبقے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح وہ افیکٹ نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ کہ یا ان کی سیونگز ایروڈ ہو رہی ہیں یا پھر وہ فیوچر کی سیونگز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے ترین صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جی اگر میں تو ابھی کہتے سیلز ٹیکس اس طرح بڑھا ہی نہیں رہا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. انہوں نے کہا اگر میں 17% سیلز ٹیکس کر دوں صرف پیٹرول کے اوپر تو قیمت جو آج 146 روپے یا 175 روپے ہو جائے. تو یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. اب میرے خیال میں کئی جو وزراء ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ذکر بھی کیا کہ جو گورنمنٹ کے چاہنے والے بہت سارے ہیں وہ تو کہتے ہیں 200 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو پھر بھی لوگ خریدیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ 25,000 روپے لے کے جو ٹویٹر کے اوپر جاب کرتے ہیں حکومت کی یا کسی ادارے کی، یہ ان کے کامنٹس ان کو سیریس نہ لیا کریں. اور جب ان لوگوں کو جب ہم لوگ رسپونڈ کرتے ہیں نا 25,000 ٹویٹر والوں کو، تو یہ بیسکلی ہم ان لوگوں کی نوکری پکی کر رہے ہو، تو ان کو مت سیریس لیا کریں. یہ اپنی جیب سے یا تو ایک یہ کیٹیگری ہے، دوسری کیٹیگری وہ جن کا باپ ان کی جگہ پہ پے کرتا ہے، جو کماتے نہیں ہیں وہ یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ وزراء بھی کچھ وزراء بھی یہ بات کرتے ہیں. آپ ان کو تیل کون ڈالتا ہے؟ میں اور آپ ڈالتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ان کی گاڑی میں تیل خود جا کے خریدے. ہمیں نہ یہ بتائے کہ 200 روپے والی بات. دوسرا اس کے اندر کامران جو اب بات کر لیتے ہیں، یہ تو شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس. اچھا، یہ جو حالات پاکستان کی اکانومی کے یہاں تک پہنچے ہیں، اس کے پیچھے ایک جو فیکٹر ہے نا وہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، اور اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں کل پھر نظر آئی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے
کل سیکٹری خزانہ کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا, اور یوسف خان صاحب جن کو صرف ابھی مئی میں ہی ان کو سیکٹری لگایا گیا تھا, اور 6 ماہ پہلے کی بات ہے, ایک کابل آفیسر تھے ڈاکٹر کامران افضل, ان کو ہٹا کے ان کو لگایا گیا تھا, ان کو کل پھر تبادلہ کر دیا گیا. اور اس دفعہ جو سیکٹری تھے انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے جانا ہے, اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ کی تھی. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو ان کے اختلافات تھے کامیاب پاکستان پروگرام کے اوپر, اور وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے, اور اس چیز کو شوکت طرین صاحب نے اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ ان کے جو پوائنٹس تھے وہ ویلڈ تھے, اور میں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. دوسرا, ابھی ریسنٹلی ان کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی یہ ایک بنائی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے, اس کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ تھا. انیشلی کچھ 4 ارب روپیہ, پھر اس کے بعد بھی کوئی پیسے مانگ رہے تھے, لیکن کاغذات پورے نہیں تھے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر جو امپورٹنٹ فیکٹر ایک اور بھی بنا, جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, شوکت طرین صاحب کا مزاج کافی آپ کو پتہ ہے گرم ہے, وہ تو لائیو پریس کانفرنس میں بھی بندے کو سنا دیتے ہیں, اور بند میٹنگز میں کیا کرتے ہوں گے آپ اندازہ کر لیں, بند کمروں میں جو ہوتی ہیں میٹنگز. تو وہ ایک فیکٹر سب سے بڑا ان کا بنا جانے کا. اور ایک جو چیز تھوڑی سی ان کی ویکنس بھی تھی یوسف, جو آؤٹ گوئنگ سیکٹری فائنانس ہے, کہ اکنامک مینجمنٹ وہ اتنے پرفیکٹ نہیں تھے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھی وہ ان کی ٹھیک تھی. ان کی جگہ پہ اب حکومت لے کے آگے حامد یعقوب شیخ صاحب کو, وہ پہلے سیکٹری پلاننگ تھے, اب ان کو لگا دیا گیا سیکٹری فائنانس. لیکن شیخ صاحب کے لیے کچھ چیلنجز ہیں, جس میں خاص طور پر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کچھ تقرریاں ہونے والی ہیں, وہ اگر وہ میرٹ پہ کر لے تو بڑی اچھی بات ہوگی. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی ڈیل کرنا ہے انہوں نے, اور وہاں پہ بیٹھنا ہے اس کے بورڈ پہ, اور ووٹ وہ آپ کو پتا ہے ووٹ نہیں. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو آپ نے بتایا نہیں کہ یہ 3 سالوں میں یہ چھٹے سیکرٹری فائنانس ہیں, تو اب اگلے 2 سال اس گورنمنٹ کی مزید رہ گئے ہیں, تو میرے خیال میں کافی سارے لوگوں کا نمبر لگ جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہاں پہ بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد ظاہر ہے کہ یہی صرف ڈپریسنگ سٹوریز نہیں ہیں, اور بھی خبریں جو مل رہی ہیں. روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جس پر کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ ریکارڈ ہائی سطح پر چلے گئے ہیں, اس میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. تجارتی جو خسارہ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ اتنے مثبت نہیں ہیں. کچھ ہم نے ذکر کیا جو مہنگائی کے حوالے سے بھی, اور باقی جو معاملات ہیں. ایک اور جو چیز اب نظر آ رہی ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک تھا, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بلند و باغ دعویٰ کر رہے تھے کہ ریکارڈ ہائی لیول پہ چلے گئے ہیں, اور اب 3 ماہ کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ $4 ارب اس میں سے نکل گئے ہیں. تو یہ بھی کیا ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کو اتنے شاکس لگ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. وہی 13 اگست کی جو پریس کانفرنس ہے نا ڈاکٹر رضا باقر اسٹیٹ بینک کے گورنر کی, وہ ہم بار بار اس کو ہم یاد دلاتے ہیں. ایک تو کرنٹ کا خسارہ اچھا ہوتا ہے, اور پھر کچھ 1-2 اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہائیسٹ ایور پاکستان کی تاریخ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہونے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ اپنے ہیں بھی نہیں ہمارے, وہ ہمارے لیکن یہ پریس کانفرنس میں ہمیشہ مجھے وہ ریمائنڈ کرواتی ہے. اسی پریس کانفرنس میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا گورنر صاحب آپ کا IMF کا ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ ہے, اور آپ کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, آپ انٹلیکچولی بڑے اسٹرانگ ہیں, تو آپ بھی جو فارن ایکسچینج ریزروز بڑھا رہے ہیں اسی طرح بڑھا رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے والے جو گورنرز تھے. اگر کوئی DMG آفیسر گورنر لگ گیا اسٹیٹ بینک کا, یا کوئی بینکر تھا, تو وہ انہوں نے بھی ادھار لے کے ریزروز بڑھائے ہیں, آپ بھی ادھار لے کے ریزروز بڑھا رہے ہیں. تو ایک پڑھے لکھے گورنر کا ود IMF بیک گراؤنڈ, اس کا اور ایک DMG کے آفیسر میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ آپ پرسنالٹیز کو ڈسکس نہ کریں, ایشوز کو ڈسکس کریں. تو چلیں ہم ایشوز کی بات کر لیتے ہیں. ویسے میں نے IMF سے چیک کیا تھا کہ گورنر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے. انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے فسکل سیکٹرز میں, تو وہ ایک اچھے امیدوار بھی ویسے کامران بنتے ہیں بائی دا وے فائنانس منسٹر کے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, اب ریزروز کے نمبر کی بات کر لیتے ہیں. جب یہ ہوا تو اس وقت جو پاکستان کے ریزروز تھے اگست میں, اور یہ ہائیسٹ پیک پہ ایک موقع پہ چلے گئے, یہ تھا 21 اگست جب پیسے ٹرانسفر ہو گئے. وہ IMF سے بھی کچھ ہمیں پیسے آ گئے, اور IMF سے جو پیسے آئے تھے وہ جو انہوں نے اوورال تمام ممالک کا کوٹا بڑھایا تھا اس کی وجہ سے آئے تھے, پاکستان کے پروگرام کی وجہ سے نہیں آئے تھے. تو پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے تھے صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, وہ $20.1 ارب ہو گئے تھے, جو اب 26 نومبر کو نمبر خود ریلیز کیا ہے اسٹیٹ بینک نے, وہ ہو گئے ہیں $16 بلین. تو $4.1 ارب صرف 3 ماہ میں نکل گیا ہے. اس کی جو فیکٹر ہے
سب سے بڑا آپ کا جس تیزی سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. مارکیٹ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. وہ نمبر ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں کیونکہ یہ پی بی ایس نے وفاقی ادارہ شماریات ہے جو پاکستان کا, اس نے یہ نمبر ناظرین کل ہی ریلیز کیا. آلدو آج سے 2 دن پہلے جو رزاق داؤد صاحب ہیں کامرس کے ایڈوائزر, انہوں نے برآمدات کا نمبر ریلیز کر دیا تھا کہ 2.9 ارب ڈالر کا ہو گیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جی کہ برآمدات کا نمبر لے لیجیے, ہائیسٹ ایور ہے پاکستان کی ہسٹری کا. جو درآمدات کا نمبر ہے وہ ابھی بن رہا ہے, وہ ابھی فائنلی ہوا ہوگا تو میں بتا دوں گا, میں ویٹ کر رہا ہوں. یہ شیٹ جہاں سے انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا اس دن بھی تیار تھی, اس میں امپورٹس کا نمبر ناظرین تھا, نمبر انہوں نے بتایا نہیں تھا. تو میں نے انہی کے ٹویٹ کے اوپر ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ نمبر 7.84 بلین ڈالر ہے, تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. تو جب باقاعدہ طور پہ کل پی بی ایس نے یہ نمبر ریلیز کیا تو ناظرین منتھلی جو امپورٹ ہوئی ہے پاکستان کی نومبر میں وہی ہے 7.84 بلین ڈالر, اور جو صرف جس میں پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 3.6 ارب ڈالر یا 82.8% اضافہ ہوا ہے. مجموعی صورتحال یہ بن رہی ہے 5 ماہ کی جولائی سے لے کے نومبر تک کی کہ جو پاکستان نے برآمدات کی ہیں 5 ماہ میں 12.4 ارب ڈالر کی ہیں, جس میں کوئی 27% اضافہ ہوا ہے, یہ 2.6 ارب ڈالر اضافہ جو ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہماری درآمدات بڑھی ہیں امپورٹس وہ 33 ارب ڈالر کی ہو گئی ہیں 5 ماہ میں. اس میں جو نیٹ اضافہ ہوا 13.5 ارب ڈالر کا اور 69% ہوا ہے 5 ماہ میں مجموعی طور پر. اور ناظرین جو تجارتی خسارہ پاکستان کا 5 ماہ میں ہو گیا ہے وہ ہو گیا 20.6 ارب ڈالر, اور اس میں تقریباً 11 ارب ڈالر اضافہ ہوا, اور یہ 112%. اس میں ایک جو کیچ ہے جس کے اوپر میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی اکنامک ٹیم کی کلاس لینی چاہیے. کیچ اس کے اندر یہ ہے کہ جو جب بجٹ بنا تھا اس وقت جو تجارتی خسارے کا سالانہ ہدف رکھا گیا تھا وہ 28.4 ارب ڈالر تھا. اب پہلے ہی ہم تقریباً 21 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ جب نمبرز بنتے ہیں بجٹ کے, یہ کیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں یا مارکیٹ کو آپ دلاسا دینا چاہ رہے ہیں؟ اور کامران اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ, بلڈ بات ہوتا ہے تھرسڈے کو جب اس طرح کے نمبر سامنے آتے ہیں. ابھی جب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آئے گا جو کہ پہلے 4 ماہ میں تو 5.1 ارب ڈالر ہو چکا ہے, اور آگے جا کے اب اس میں نومبر کا نمبر ایڈ ہونا ہے اس کی بیس کے اوپر جو آپ کے امپورٹس آ گئی ہیں, تو میرا خیال یہ کہ ہم بات کریں 7 ارب ڈالر کے. اچھا, یہ جو اس کے اندر کیچ ہے نا, ایشو یہ نہیں ہے کہ ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں, اصل ایشو یہ ہے کہ جس رفتار سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھ رہی. اب رزاق داؤد صاحب سے یہ سوال ہوا کہ کیا اس امپورٹ کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے, اور انہوں نے خود کہا کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کیا امپورٹ کرتے ہیں, آئل امپورٹ کرتے ہیں, سیکنڈ پہ فوڈ آپ کا آتا ہے, تھرڈ پہ آپ کی میڈیسن, چوتھے پہ ویکسین. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے کرب کرنے کے لیے؟ جو ایک ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو مکمل تیار شدہ گاڑیاں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس پہ شاید پابندی لگانے کا جون 2022 تک کے لیے فیصلہ کیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید گاڑیاں بک کرا کے رکھی ہیں, جو پہلے بھی ہم روتے ہیں اون پہ لیتے ہیں, اتنی لمبی ان کو ویٹ کراتے ہیں, شاید لگتا ہے کہ اب ان کو ڈیلیوری جو ہے نا اگلے 1 سال تک نہیں ہونے والی. ڈو یو تھنک اس سے بھی امپیکٹ پڑے گا یہ جو گاڑی دیکھی ہے؟ یہ جو مکمل طور پر تیار شدہ گاڑیاں جو پاکستان میں آ رہی ہیں نا, اس کی امپورٹ کو بین کرنے کی سمری کل موو ہوئی اور تقریباً کسی ایک سٹیج سے وہ کلیئر بھی ہو گئی ہے. اور مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اپنی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ ہم گاڑیوں کے بند کر رہے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر بڑی گاڑیاں لانے کی ضرورت نہیں. اس میں جو خاص طور پر افیکٹ ہوگا وہ ایک چائنیز برانڈ جو پاکستان میں لانچ ہوا ہے, بڑا مشہور بھی ہوا ہے, ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے, تو وہ شاید سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. بلکہ جب یہ بین لگایا گیا تو اس کا نام لے کے لگایا گیا تھا انٹرنلی جو وربل ان کی وہاں پہ ڈسکشن. مجھے یہ بتائیں کہ چلیں وہ بین لگانا نہ لگانا گورنمنٹ کا کام ہے, کیا اس سے امپورٹ بل کم ہوگا؟ یہ ایشو یہ ہارڈلی, اگر آپ اس کا میں دیکھ لوں نا ٹرینڈ 5 ماہ کے اندر, اب میں بات کروں صرف سی بی یو کی, کمپلیٹلی بلڈ یونٹ کی, سی بی یو کی ہارڈلی میرا خیال جو اس کا 5 ماہ کا آپ کا جو بل بنا ہے اس کا ہارڈلی وہ 1% بنتا ہے. تو اگر یہ ایک سمبولک ہوگا, کاسمیٹک میجر ہوگا, اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اچھا کامران, بریک پہ جانے ابھی ہم نے ایک چیز میں نے بتانا بھول گئے تھے کہ مارکیٹ کو گرانے میں جو وزارت خزانہ کا بھی ایک کردار ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. خبر پرانی ہے, چھپ چکی ہے, لیکن تھوڑا سا ناظرین اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی اپنی کمیٹی کی میٹنگ میں شرح سود بڑھا کے 8.75% کر دی, تو اس کے بعد جب 1 دسمبر کو وزارت خزانہ نے قرضہ لیا بینکوں سے, اس کے ریٹس کیا ذرا سنیے گا اور یہ دیکھیے گا یہاں پہ کتنا اضافی سود پے ہوگا. کہ انہوں نے پارٹیسپیشن جو ان کو آئی وہ 423 ارب روپے کی بڈز آفر کی بینکوں نے, اور حکومت نے 338 ارب روپے کا قرضہ لیا 3 ماہ کے لیے, اور اس کا ریٹ ہے 10.8%, تقریباً یہ 2% جو ہے آپ کے جو شرح سود ہے اسٹیٹ بینک کی مقرر کر رہا ہے اس سے زیادہ ہے. اور اس سے بڑھ کر
6 माह के लिए जो कर्जा लिया गया 111 अरब रुपए का लिया हुकूमत ने, और इसकी शरह सूद है 11.5%। तो नाज़रीन, अगर हुकूमत पाकिस्तान खुद स्टेट बैंक के रेट से इतना ऊपर जाके कर्जा उठाएगी तो फिर मार्केट तो पैनिक होगी। और कामरान, इसमें अभी 14 दिसंबर को फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जरा तैयार रहिएगा। बिल्कुल, और तैयार रहिएगा। और हम तो क्योंकि उस मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड में हम नहीं बैठते, लेकिन जो इशारे इस चीज से हमें मिले हैं तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि जो 14 दिसंबर को जब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान करेगी तो इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा ही होगा। और लगता यही है कि जो IMF की रिक्वायरमेंट है कि इसको वो डबल डिजिट में ले जाएंगे, और आपको पता है कि उसका इंपैक्ट फिर क्या आएगा, मजीद महंगाई में इजाफा होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन तमाम मौज़ूआत पर हमें एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्काइप पे ज्वाइन किया हमें खुरम शहजाद साहब ने, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बिलाखिर किसी हद तक एतराफ़ किया है कि महंगाई में यकीनन इजाफा हो रहा है और लोगों के लिए परेशानी, और ख़ास करके उन्होंने कहा कि ये जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है उसको इसने ज़्यादा हिट किया है। और साथ ही उन्होंने रेसिपी भी बताइए कि हल क्या है। हल ये है, वो कहते हैं कि जो सरमायादार, जो कारोबारी हजरात इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि इनके लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करें। डू यू थिंक कि सबसे पहले उनका जो असेसमेंट है कि सिर्फ शहरी इलाकों में लोअर मिडिल इनकम तबका ही मुतासर हो रहा है महंगाई से, और दूसरा जो उन्होंने हल तजवीज किया ये बिल्कुल ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि महंगाई ऑफ कोर्स इम्पैक्ट कर रही है, इवन अप टू मिडिल क्लास एंड टू एन एक्सटेंट अपर मिडिल क्लास भी जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो रही है, क्योंकि बेसिक फूड आइटम्स तो सबको इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन सबसे जो लोअर जो है लेयर होती है सोसाइटी की, उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और आप देखें SPI का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो ये इंडिकेट करता है कि प्राइसेस अभी एक तो आना बाकी हैं और बहुत निचले लेवल से बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो सबसे लोअर लेयर है, लोअर टियर है, उनको इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात ये जो महंगाई में इजाफा हुआ है वो 3% से ज्यादा हुआ है अगर आप पिछले साल से इस साल के नवंबर का मुआवजा करें। इसके अंदर तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो एनर्जी एंड फूड से ड्राइव हुआ है, यानी कि 1.1% इजाफा हुआ है कोर इन्फ्लेशन में, और रिमेनिंग इजाफा जो है वो अदर देन कोर इन्फ्लेशन, यानी कि जो एनर्जी है, तवानाई की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ये सब मिला के, और साथ में फूड की कीमतें, ये सब मिला के, तो ये बेसिक अर्निंग्स को हिट करता है, नंबर 1। तो और दूसरा एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि ये 20 महीने का 21 महीने का हाई है आई गेस, इन्फ्लेशन का जो नंबर है 11.5%। प्री कोविड लेवल्स पे हम दोबारा गए हैं, और प्री कोविड लेवल्स पे हमने एक मरतबा जनवरी में 15% इन्फ्लेशन तकरीबन टच की थी, 20% फूड इन्फ्लेशन टच की थी। तो वो हमारे अपने रीजंस भी थे, तो हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये एडेड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे आ रहा है, सबको कर रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये कहा है कि जी कॉर्पोरेट जो है वो ज्यादा पैसे नहीं बढ़ा रहे, तो देखें कॉर्पोरेट पैसे बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन रेट पे ज्यादातर। अगर आप देखें जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इन्फ्लेशन रेट पे पैसे नॉर्मली अपनी प्रोजेक्शंस करते हैं, हम सब यही करते हैं, और हमने देखा, हमने जॉब्स भी किए हैं, कारोबार भी किए हैं, तो ये साथ सबका ये प्रैक्टिस होती है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन पे बढ़े। प्रॉब्लम ये कि इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इन्फ्लेशन पे भी इजाफा देना एटलीस्ट मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि ग्रोथ अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा हो रही है उस इंडस्ट्री की, लेट्स से अगर 15% पे प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो फिर समझ में आता है आप 11% पे जो है या 10% पे आप तनख्वाह बढ़ा दें और ऊपर उसका रियल रिटर्न भी दे दें। लेकिन जब आपकी इन्फ्लेशन अगर लेट्स से 10% से क्रॉस कर जाएगी, तो एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास बल्क होता है, उसके पास एक एम्प्लॉय नहीं होता है, या 10 नहीं होते हैं, या इवन 100 भी नहीं होते, हजारों में होते हैं। तो उनका 10% का इंक्रीज वो मल्टी बिलियंस में जो है वो रन करता है। तो मेरे ख्याल में मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बहुत ज्यादा तनख्वाह बढ़ा देंगे तो वो एक हाल है। हाल ये है कि इतनी सिंपल बात, इतनी सिंपल बात इतनी कॉम्पिटेंट टीम को क्यों समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब इसमें इसी से रिलेटेड एक जो चीज है, एवरेज जो इनका इन्फ्लेशन का एनुअल टारगेट है वो कुछ 8.5% है, और हम पहले तकरीबन 10% एवरेज इन्फ्लेशन हमारी होने वाली है, और एनुअल तो आपने बता दिया 11.5% है।
آج ترین صاحب سے جب سوال ہوا کہ جی ٹارگٹ کو ریوائز کریں گے تو انہوں نے بڑے ایک سادہ اس کا جواب دیا کہ یہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ اب ہر چیز سینٹرل بینک کے اوپر چھوڑ دی جائے, اور کیا اس سے مزید کنفیوژن میں اضافہ نہیں ہوگا ڈیسیژن میکنگ میں؟ اچھا, بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے شہباز کہ کیا یہ اسٹیٹ بینک کا پریروگیٹو ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کا ہے؟ دیکھیں, جو فوڈ کی جو سپلائی ہے وہ آپ کو پتا ہے ای سی سی دیکھتی ہے اس کو, کتنا سٹاک ہے ہمارے پاس, کتنا ہم نے ریلیز کرنا ہے, کتنا امپورٹ کرنا ہے, تو وہ تو فیڈرل کے ہاتھ میں ہے. فوڈ کی میں بات کر رہا ہوں, جو بیسک کموڈیٹیز ہیں جن کی وجہ سے فوڈ پرائس پہ انفلیشن کا امپیکٹ پڑتا ہے, تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نیچرلی. اور پھر گورننس بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. سپلائی سائڈ ساری فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی ہے, یا تو ٹو این ایکسٹینٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے. تو میرے خیال میں جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اچھا خاصا ہے مہنگائی کو جو ہے وہ, یا فوڈ انفلیشن کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا. اور فارم ٹو مارکیٹ پوری گورننس جو ہوتی ہے کہ جی کراپ اگر کوئی کموڈٹی اگ رہی ہے, اس کا پروڈکٹ بن کے مارکیٹ میں آ رہا ہے اور وہ بک رہا ہے, تو یہ ساری جو چین ہے گورننس جو ہے وہ فیڈرل کے پاس بھی آتی ہے, پروونسز کے پاس بھی آتی ہے. اسٹیٹ بینک کا رول سیکنڈری زیادہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ روپی جو ہے ہاتھوں میں پیسہ کتنا ہے لوگوں کے, ان ہاتھوں میں پیسے کو کم یا زیادہ کرنے سے وہ ریٹ اوپر نیچے کرتا ہے. یہ ایک بیسک تھیوری ہے, ایک بیسک جو ہے کام ہے. تو اسٹیٹ بینک میرے خیال میں اس کا سیکنڈری رول ٹو این ایکسٹینٹ ہے, لیکن اگر جو ہے اسٹیٹ بینک ساری انفلیشن کنٹرول کر سکتا تو شاید وہ کافی حد تک 13.25% ریٹ پہ کر چکا ہوتا ہے. اور آج آپ کی انفلیشن بہت نیچے ہوتی ہے. وہ تو آپ دعا دیں, میں دعا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کووڈ نے کافی حد تک جو ہے کموڈٹی پرائسز کو نیچے کر دیا تھا. کل جو اسٹاک مارکیٹ میں ایک بلڈ بات ہوا ہے, اب اسٹیٹ بینک کی اگر بات کریں تو جو پالیسی ریٹ ہے اس وقت وہ 8.75% ہے, لیکن حیران کن طور پر حکومت نے جو اگلے 6 ماہ کے لیے قرضہ لیا ہے وہ 11.5% پر لیا ہے, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی اسٹاک مارکیٹ نے کریش کیا. تو کیا یہ آپ کو حکومت کی طرف سے ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے, یا اس کے اندر کوئی بدنیتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, نیت تو کسی کی اسیس نہیں کی جا سکتی, وہ تو اپنے اپنے جو ہے وہ جو طریقے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی بلکہ کافی حد تک جو ہے ہم شاید پلان نہیں کر رہے ہیں پراپر, کہ میرے خیال میں منسٹری آف فائنانس میں اگر ہم ڈیٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو وہاں شاید یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے ریٹس بڑھ رہے ہیں, کیا اکانومی میں رسکس آ رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک بینگ این اٹانومس اینٹی, وہ تو ہے بھی اٹانومس, اور وہ ریٹ پہ جو ہے وہ ڈیسیژن لینے جا رہی ہے. یہ کافی حد تک مارکیٹ میں پتہ چل چکا تھا, تو اس پر ڈیسیژن اس حساب سے ہمیں بھی لینا چاہیے تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو بیسکلی ڈیٹ پہ, کہ کب ہم مجھے ڈیٹ اٹھانا ہے, کتنا اٹھانا ہے, کیسے پلاننگ کرنی ہے, کیسے مجھے ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی ہے, کیسے مجھے لوکل یا انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کرنا ہے. آج دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت کم ریٹ پہ آپ کو ڈیٹ مل رہا ہے, تو آپ باہر جا کے لانگ ٹرم ڈیٹ ریز کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی جو میکروز ہیں وہ خراب ہو. لیکن اگین آپ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی گئے نہیں, تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انویسٹر بھی کہے گا پہلے آئی ایم ایف پروگرام کا آپ سرٹیفکیٹ تو لے کر آئیں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے. تو میرا خیال ہے آئی ایم ایف پروگرام کو ہم جلدی سے جو ہے کنکلوڈ کر کے آن بورڈ کریں, تاکہ ہماری یہ جو سارے پرابلمس ہیں ایٹ لیسٹ سرٹیفکیٹ ملے, پھر ہم اپنی پلاننگ کر سکیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہم کافی جو ہے ڈیلیڈ ڈیسیژن شاید لے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا کاسٹ پے کرنی پڑے گی وداؤٹ پلاننگ. اچھا, اس میں ایک جو خرم صاحب ایک جو اور ایشو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہو رہا ہے, کل بھی کوئی 2135 پوائنٹ گری ہے, آج پھر نیگیٹو ہے, آپ جو ایس سی سی پی کا رول ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, کیا ریگولیٹر دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کرائسس آ رہا ہے یا سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ نہ ہو اندرونی جو اس کی میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ کر رہا ہو؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو ریگولیٹر کا رول جو ہے کنٹینیوس ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ میں. رول یہ ہوتا ہے کہ اپنی ریگولیشنز کو افیکٹو بنا کے, کم ریگولیشنز ہوں لیکن افیکٹو ریگولیشنز ہوں, رادر دین بہت زیادہ ریگولیشنز ہوں اور کوئی بھی مارکیٹ, کوئی بھی پلیٹ فارم, کوئی بھی جو ہے وہ چینل جو ہے وہ کام نہ کر سکے اس طرح سے. لیکن میرے خیال میں آف کورس ایس سی پی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بلڈ بات ہوتا ہے تو اس میں کوئی اسپیکولیٹو آنسر تو نہیں ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اس پہ کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ انٹرونشن بھی شہباز ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ ریگولیٹر ہر مرتبہ انٹرونشن اس چیز پہ کرے کہ جی کیوں گر رہی ہے مارکیٹ یا کیوں بڑھ رہی ہے. تو نیچرل فیکٹرز ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس ایک دم سے بڑھنے کی بات ہوئی ہے اور آپ کے یہاں ٹی بلز میں ریٹس ایک دم سے بڑھے ہیں, اور آن دی ادر ہینڈ آپ کا ایک دم سے جو ہے وہ امپورٹ بل اتنا بڑا ہے, سب کو حیران کیا ہے کہ $8 بلین میں ہم نے کیسا امپورٹ کر لیا جو کہ آپ کا ریٹ $6 بلین پہ چل رہا تھا. تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ رہا ہے
وہ مارکیٹ پہ اس سلسلے میں آیا کہ جب ریٹس بڑھتے ہیں، کاسٹ آف کیپٹل بڑھتا ہے، ویلیوشنز نیچے ہوتی ہیں، تو پیسہ جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے رسکی ایسٹ سے اٹھ کے فکس انکم میں جاتا ہے یا سیف ہیونز میں جاتا ہے. تو یہی ہوا. آپ نے امپورٹ بل بڑھنے کی بات کی کہ ایک ماہ ہی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کا ٹارگٹ انہوں نے $2.3 بلین رکھا، اور جو تجارتی خسارہ تھا وہ کہتے تھے کہ کوئی $28.4 بلین رہے گا. اب 5 ماہ کے دوران یہ $20 ارب سے زائد ہو چکا ہے یہ تجارتی خسارہ. تو کیا کس کی یہ گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے؟ یہ جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ صحیح طرح سے پریڈکٹ نہیں کر پائے؟ پرابلم ہے کہاں پہ؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آنند. یہ بیسکلی دیکھیں ہوتا کیا، ہماری اکانومی کا ماڈل اس وقت یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹیکسز امپروو کرتے ہیں، ٹیکسز کا دار و مدار زیادہ تر امپورٹس پہ ہے. اگر امپورٹس بڑھتی ہیں آپ کی تو آپ کے ٹیکسز بڑھتے ہیں، ٹیکسز بڑھتے ہیں تو آپ ٹیکسز کو انویسٹ کرتے ہیں، یا تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں، یا ڈیٹ ری پے کر دیتے ہیں، یا پھر صوبوں کو دیتے ہیں اس میں سے حصہ. تو کچھ بھی پورشن بچتا ہے. آپ فسکل ایکسپانشنری فسکل پالیسی لے کے چلتے آئے ہیں. آپ نے گروتھ اورینٹڈ بجٹ کی بات کی تھی، اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں کھولنا شروع کی. جب کھلی چیزیں، امپورٹ بڑھی تو آپ کے ٹیکسز بڑھے. ٹیکسز بڑھتے ہیں، اس کے لیے ڈیٹ آپ لیتے ہیں، کیونکہ ٹیکسز اس جگہ نہیں جاتے، اس کے ساتھ ڈیٹ لیتے ہیں. تو ڈیٹ دوبارہ ری پے کرنے کے لیے آپ جو ہے ٹیکسز بڑھاتے ہیں، یا پھر دوبارہ جو ہے امپورٹس کو کھولتے ہیں. تو ایشو یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ امپورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ٹیکسز بھی کنٹرول نیچے آ جائیں گے. جب ٹیکسز نیچے آ جائیں گے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا تو آپ کو ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کے ویسٹیجز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو آپ کنٹرول نہیں کرتے. یہ بڑا ایک طرح سے چیلنجنگ سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو امپورٹس بہت زیادہ روکنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک لمٹ بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وہ اس ریوڑ کی طرح ہے کہ آپ ایک طرف سے اسے قابو کرتے ہیں تو دوسرے سائڈ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ابھی تک ہم ایسا فارمولہ نہیں لے کر آئے کہ جو بھیڑوں کا ریوڑ ہے وہ ایک ہی سمت میں چلے. یہی میرے خیال میں ہماری معیشت کا سب سے بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ پاکستان اور بھارت نے افغانستان کی عوام کے لیے کون سا بڑا سمجھوتا کیا ہے. جی، پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بھارت نے افغانستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سمجھوتا کیا ہے. ان کے اپنے جتنے بھی معاملات خراب ہیں اس پر تو شاید کوئی کمپرومائز نہیں کر پا رہے، لیکن افغانستان کی عوام کے لیے ضرور سمجھوتا کیا. اور خبر یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ افغانستان کو امداد دینا چاہتا ہے بھارت بذریعہ پاکستان. وہ 50,000 میٹرک ٹن گندم بھیجنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے درخواست کی پاکستان سے کہ آپ واگا کے رستے ہمیں یہ امداد بھیجنے دیں. اور اس کے لیے پھر افغان جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے بھی پاکستان سے درخواست کی. پاکستان نے ایک ایکسیپشن کریٹ کی، کیونکہ ادروائز ہم الاؤ نہیں کرتے بھارت کو کہ وہ براستہ پاکستان افغانستان کے اندر کچھ ساز و سامان بھیجے. اب اس کے اندر خبر یہ تھی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الاؤ کریں گے. ان کے ساتھ موڈیلٹیز شیئر کی، اور موڈیلٹیز یہ تھیں کہ پاکستانی ٹرکس ہوں گے اور انڈر دا UN بینر یہ ٹرانسپورٹیشن کریں گے ویٹ کی. لیکن بھارت نے پاکستان کا یہ پروپوزل ریجیکٹ کیا اور اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ آپ یہ امداد یا تو بھارتی ٹرکوں میں بھیجیں یا پھر افغان ٹرکوں میں یہ جو گندم ہے جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ بھارتی ٹرک تو پاکستان کی روڈز پر نہیں آ سکتے تھے، لیکن پاکستان نے پھر یہ سمجھوتا کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اب افغان ٹرکس کے ذریعے ہی یہ 50,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اور اب انتظار جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھارتی حکومت کی طرف سے ہے کہ کیا وہ اس پرپوزل کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. تو میرے خیال میں اس پر اب میرے پیش رفت ہو جانی. میری کچھ سفارتی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایشو تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ کیچ ہے کہ یا افغانستان کے ٹرکس ہوں گے یا افغانستان کی گورنمنٹ جو ارینج کرے گی. تو ہو سکتا ہے کہ ایونچولی ہو پاکستانی ٹرک ہی، لیکن اس کو سپروائز کرے گی افغانستان کی حکومت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنڈ آف ون ون سچویشن. جو پالیٹکس کی نظر لگتا یہ تھا کہ شاید یہ چیز ہو جائے، دونوں ملکوں کو خیال آیا کہ افغانستان کے عوام کا خیال رکھیں. اگین ابھی تو انہوں نے آفر ایکسیپٹ کیا پاکستان نے. بات اس میں بڑی سمپل سی ہے، ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے. میں جس طرح لاسٹ پروگرام میں کہا تھا، یہ پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کس کا ٹرک ہو، کون اس کو دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا. میرا خیال دنیا سے بہت آگے اب چلی گئی ہے. ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں.
اور اس سارے عرصہ میں جو اس وقت ونٹر ہے وہ وہاں پہ پیک کی طرف جا رہا ہے افغانستان میں, اور ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ انفولڈ وہاں پہ, اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ بھی کر رہا ہے. لیکن اسی عرصہ کے دوران پاکستان نے بھی اسی ہفتے کامران ایک ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے اناؤنس تو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے کر دیا تھا, لیکن اس کی جو باقاعدہ منظوری ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس ہفتے دیا ہے کہ پاکستان بھی جو 50,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ افغانستان کو عطیے میں دے گا, اور اس کے علاوہ پاکستان چاول بھی دے گا. یہ 5 ارب روپے کا ایک پیکج کا پاکستان نے اعلان کر 2.5 ارب روپے کی گندم ہے, باقی چاول, کچھ دوائیاں اور ٹینٹ, اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کی جو جس طرح کے ایسٹیمیٹ سارے 80% سے لے کے 95% تک جو افغان پاپولیشن ہے وہ ایٹ رسک ہے آف سیریس فوڈ کرائسس. تو 50,000 میٹرک ٹن آن ایوریج ان کی شاید ایک مہینے کی کنزمپشن کے لیے ہوگی, 1 لاکھ مل جائے گی. اس میں بھی تاخیر ہے پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی ملا کے, تو اس میں کچھ آگے کرنے کی اور زیادہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خاص کر کے جو ویسٹ ہے, لگتا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو کسی بھی طرح کی لیجیٹمیسی دے رہے ہیں. لیکن اگر لانگ ٹرم سولوشن کی بات کریں تو حل اس کا ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کو ایک وائبل اور سٹیبل سٹیٹ بنانا ہے تو ان کی معیشت کو ریوائیو کرے گا. امداد کے اوپر کوئی ملک ان دا لانگ رن چل نہیں سکتا. وقتی طور پر ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں تو آپ مدد کر سکتے ہیں, ادروائز وہ چل نہیں سکتا. لیکن کامران اس میں ابھی دیکھیں نا, انٹرنیشنل کمیونٹی کر کچھ نہیں رہی. افغانستان کے جو اپنے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ود امریکہ وہ بھی تک انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو بینکنگ چینل ان کا بالکل فریز ہوا ہے. پاکستان کے اوپر اس کا دباؤ آ رہا ہے. آج بھی مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں جو روپے کے اوپر جو دباؤ ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ افغانستان میں یہ ڈالر بھی جا رہے ہیں. بالکل, اور جب تک ان کے اکاؤنٹس انفریز نہیں کرتے جو فورن ایسٹس ہیں امریکہ, تو ظاہر ہے کہ یہ دباؤ پاکستان کے اوپر بھی رہے گا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.